बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर नहीं, बहुत बड़ी खबरें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ऐसी खबरें जो हुकूमत तक सबसे छुपा रही है। अगले चंद दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। अभी एक और खबर आई है कि इमरान खान साहब ने अब चीज़ें खुद संभाल ली हैं और पार्टी की तरफ से, पार्टी रहनुमाओं की तरफ से मामला सीधे नहीं किए जा सके, ठीक नहीं किए जा सके, चीज़ों को लेकर उस तरह नहीं चल सके। अब आप देखेंगे अगले 2-4 दिन में, ज़्यादा देर नहीं, 2-4 दिन में आप देखेंगे कि किस तरह की खबरें आपके सामने आएंगी, क्योंकि अब बराह रास्त खुद इमरान खान चीज़ें देख रहे हैं। इससे पहले तो पैगाम रसानी हो रही थी, अली बिन गंडापुर आ रहे थे, जा रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। अब चीज़ें डायरेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आइंदा चंद दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, जो हुकूमत भी छुपा रही है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी बात कर रहे हैं, वज़रा भी उस पर खामोश हैं कि क्या होने लगा है। ये जो अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और उसमें सिर्फ इतनी खबर सामने आ सकी कि अहम लेजिस्लेशन, अहम कवानीन पास करवाने हैं, उसके लिए फिर से पीपल्स पार्टी की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी ने अपनी वही फहरिस्त रख दी है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि वो चाहते हैं कि जनूबी पंजाब में खास तौर पर पुलिस अफसरान हों, चाहे दीगर जो इंतज़ामी अफसरान होते हैं जिस तरह कमिश्नर वगैरह, हत्ता के पटवारी, सारा कुछ वो पीपल्स पार्टी के लोग लगाए जाएंगे, उनकी मर्जी के लोग लगाए जाएंगे, ये वो चाहते हैं। तो ये अब पावर शेयरिंग का कहने जी गवर्नर हाउस में इजलास होगा, ये सब कुछ होगा, वो हर दफ़ा होता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, सब कुछ नहीं मिलता, ताकि अगली तरफ के लिए नून लीग कुछ बचा के रखती है, पीपल्स पार्टी कहती है चलो कुछ तो मिल गया। तो वो इक़्तिदार का शेयरिंग फार्मूला ही है, इनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये लेजिस्लेशन कौन सी करने लगे हैं जिस पर इन्होंने कहा है वज़रा को और MNAs को कि जाना नहीं है इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर। ये ना कहना जी मेरा ये मसला है, वो मसला है, नहीं नहीं, आपने ये रहना है, फौरी तौर पर हमने कानून साजी करनी है। उसमें काजी फैसल साहब के लिए बहुत बुरी खबर है। हुकूमत ये अपनी आखिरी चाल चलने लगी है कि किस तरह वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकती है। मामला है जुडिशरी का ही, मामला जुडिशरी का ही है, लेकिन काजी फैसल साहब की कहानी खत्म है। उनको इन्होंने तनहा छोड़ दिया, इस्तेमाल कर लिया काजी फैसल को। हुकूमत अब उनका साथ नहीं दे रही। मुबारक सानी केस में भी आपने देख लिया कि क्या हुआ है। जो काजी फैसल साहब के साथ खड़े हुआ करते थे वो भी उनका साथ छोड़ गए। अब तो ये बात हो रही है कि काजी फैसल समेत दीगर 2 जजेस जिन्होंने इस केस में फैसले दिए, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त जा रही है और रेफरेंस जा रहा है कि इन्होंने तो खुद माना है कि ये गलत फैसले देते रहे हैं, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बार बार गलत फैसले दिए हैं और मान लिया है इन्होंने। तो ये नहीं होता कि आप एक दफा गलती कर दें, दूसरी तो आप कहें कि वो गलती हो गई, दूसरी दफा फिर आप वो गलती दोहराएं, तीसरी दफा फिर आप वो गलती दोहराएं, और फिर जब रिएक्शन आए, उस पर पब्लिक रिएक्शन आए कि लोगों के जज्बात मजरू हुए हैं, तो फिर आप कहें कि अच्छा हाँ हाँ इसको कुछ कर लेते हैं। और उसमें भी कानूनी तरीका आपने नहीं अपनाया कि चैम्बर में बुला के जो कुछ किया, इस पर रेफरेंस की बात हो रही है। और काजी फैसल साहब के साथ दीगर 2 जजेस वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में भी खुद से ही अपना फैसला सुना दिया तफसीली फैसला आने से पहले, और उसमें कहा कि जी कोई इदारा, आईनी इदारा इस फैसले को ना माने, मखसूस नशिस्तों को फैसले को माने। और इलेक्शन कमीशन को तो यही चाहिए था, हुकूमत को भी यही चाहिए था। तो नईम अख्तर अफगान जज साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये दोनों जजेस हैं। और काजी फैसल तो मशहूर हैं, बल्ले का निशान छीनने से लेकर आगे जो कुछ हुआ उसमें। अब काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन हुकूमत नहीं देने जा रही, कानून साजी में ऐसा कुछ कानून नहीं बना रहे। अलबत्ता इस तरफ सोचा जा रहा है, कुछ ऐसा कानून ला रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए और एक पूल बना दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें निकाल ली जाएं कि अच्छा ना मंसूर अली शाह साहब बने, ना मुनीर खतर बने, कोई और जज हम ले आए, किसी और को लगा दें कंट्रोल करने के लिए। और इससे कि इनको सिर्फ अब ये खतरा है कि जुडिशरी आज़ाद होने जा रही है, आज़ादी की तरफ है। काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, तो उसके लिए अब ये करने लगे हैं। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाइए मंसूर अली शाह साहब के मामले पर कि वो क्या कर रहे हैं। अभी पता लगेगा जब ये तफसीली फैसला आता है। और इतनी आसानी से ये जो हुकूमत करने जा रही है, ये नहीं होगा कि जजेस ये होने देंगे इतनी आसानी से। ये अभी क्योंकि हुकूमत ने एक वार करना है, हमला करना है, तो जुडिशरी भी अपने तौर पर उसको देखेगी कि क्या है। वरना पहले ही हुकूमत इस तरफ जा रही है कि इनकी सोच यही थी, करना ये चाहते थे, जिसमें लगा कि रेजिस्टेंस आई है कि जजेस का भी तबादला कर दें अपनी मर्जी से। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियार आ जाएगा कि वो जिस जज को चाहे जहां चाहे ट्रांसफर कर दे, जिस तरह हम आम अफसरान को देखते हैं। तो ताकत उनके पास आ जाएगी कि कोई जज है जो उनको लगता है कि हमारी कहने पर नहीं चल रहा, इसकी ट्रांसफर कर दो।
تو یہ تو ہوا ہے کہ جو جج ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے وہ ابھی چند دن نہیں گزرتے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد اس کو سرکاری عہدہ مل جاتا ہے. لیکن جو سرونگ ہیں وہ اگر مسئلہ کر رہے ہوں تو ان کو دھمکانا، لالچ دینی، وہ تو الگ بات ہے. لیکن جب وہ نہ مانے تو کیا کریں؟ کوئی حل نہیں ہے اس کا، سپریم جوڈیشل کونسل جانا پڑتا ہے. تو اب یہ تھا کہ ان کو ٹرانسفر کر دیں. خیر وہ بات نہیں ہو سکی، اب نئی باتیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب مطیع اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، ایک وقت میں یہ بھی قاضی فیصل صاحب کے بہت ساتھ کھڑے رہے، بڑا انہوں نے ساتھ دیا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا. اب یہ لکھتے ہیں کھلی عدالت کا شیر اور چیمبر کی بلی. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مبارک ثانی کیس میں دیا گیا ان کا پہلا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی تھا، جس کے باعث کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. علماء نے بھی اپنی طرف سے درست احتجاج کیا، مگر اصولی طور پر ایسا فیصلہ دینے والے اور خود کو فلاسفر اور عالم سمجھنے والے قاضی کو کیا اب قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا محض اپنا گھناؤنا فیصلہ واپس لینا کافی ہے؟ اور کیا اپنی غلطی کو چند علماء کے سامنے چیمبر میں بیٹھ کر تسلیم کرنا کافی ہے؟ اگر آج کا یہ فیصلہ چیمبر میں بیٹھ کر علماء سے مشاورت کر کے دیا گیا ہے تو وہ پہلے والا فیصلہ کون سے نام نہاد اسلام دشمن عالم کے ساتھ چیمبر میں بیٹھ کر لکھا گیا تھا؟ اس وقت نہیں احساس تھا کہ اسلام کے خلاف آپ لا رہے ہیں. سب بات کرتے رہے، ہم نے ویلاگز میں اس کا ذکر کیا. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں اب وہ اس وقت گرفتار ہیں. اس طرح اور لوگوں نے تنقید کی تو اس وقت نہیں خیال آیا، لیکن جب پبلک پریشر بڑھا، لوگ باہر سڑکوں پر آئے تو پھر جناب یہ سارا کچھ کیا گیا. اور پھر مان رہے ہیں کہ نہ وہ فیصلہ قانونی تھا، نہ آئینی تھا، نہ اسلامی تھا. اس وقت ان کو خیال نہیں آیا. اچھا اب جب آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ نے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی فیصلہ دیا تو پھر آپ استعفیٰ دیں، یا پھر وہی بات کہ صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں ان تینوں ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل، تو پھر وہاں پر سامنا ہونا چاہیے. بتائیں کہ یہ سب انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے یہ سب کچھ قانونی تھا، کس طرح یہ فیصلہ ان کا ٹھیک تھا. اور جب کہہ رہے ہیں کہ غلط تھا تو پھر اس کو درست کس طریقے سے کیا گیا وہ بھی بتائیں آپ، کیسے آپ نے اس کو کیا. اچھا وہ ٹیکنیکل بھی چیزیں آئیں گی کہ یہ کوئی اپیل تو ہوئی نہیں، نظر ثانی کی درخواستیں ایگزاسٹ ہو گئی تھیں، دوبارہ ہو نہیں سکتی تھیں، تو اس میں کہا گیا کہ ہم کچھ حذف کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ پھر وہاں پر بلا کر چیمبر میں کیا ہوتا رہا؟ کیا ججز نے فیصلہ لکھا ہے یا جہاں جو علماء بلائے گئے تھے مولانا فضل الرحمان انہوں نے وہ فیصلہ لکھ کر دیا، ان سے پڑھوایا گیا اور پھر آ کر سنا دیا گیا کہ اس کے بعد جب آئے ہیں مولانا صاحب اس ملاقات کے بعد آتے ہی فوراً ججز آ گئے، انہوں نے بس وہ پڑھا نیچے دیکھ کر اور چلے گئے. یہ چیزیں بھی اب رپورٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مطیع اللہ جان صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے 3 ججز فوری وضاحت دیں کہ کھلی عدالت میں لگے کیس کے دوران فریقین سے چیمبر میں یہ غیر اعلانیہ ملاقات کیوں کی گئی. باقی فیصلہ خوشائند ہے کہ جس کی وجہ سے 3 ججوں کی عدالتی عقل و دانش کا پول بھی کھل گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آخرکار انہوں نے مانا تو صحیح کہ انہوں نے غلط کیا اور اب اس کو ٹھیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن صاف پتہ لگ گیا کہ کتنی سوجھ بوجھ ہے ان کو قانون کی، آئین کی، اسلام کی. مخصوص نشستوں والے کیس میں بھی انہی 3 ججوں نے کچھ ایسے ہی عقل و دانش کے موتی بکھیرے تھے. دنیا بھر کی عدالتوں کا اصول ہے کہ ججز حضرات کھلی عدالت میں لگے کیسوں کو کسی ایک فریق سے چیمبروں میں ڈسکس نہیں کرتے. اتنا قصور علماء کا نہیں جو اپنی سیاست چمکانے ججوں سے غیر آئینی اور ماورائے قانون ملاقاتیں کر لیتے ہیں، مگر ان نالائق قاضیوں کا ہے کہ جو محض ضمانت کے کیس میں ایک ملزم کے خلاف پورا کیس اڑا دیتے ہیں، غیر ضروری زبان درازی کرتے ہیں، پھر نظر ثانی پر اپنا گھناؤنا فیصلہ برقرار رکھتے ہیں، پھر پریس ریلیزوں کے ذریعے اس گھناؤنے فیصلے کا دفاع کرتے ہیں. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنی غلطی مانتے ہوئے استعفیٰ دے کر گھر جانے کی بجائے ماورائے آئین نظر ثانی پر دوبارہ نظر ثانی لگا دیتے ہیں. لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والا قاضی یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، کیونکہ جو قاضی پہلے اپنی غلطی نہ مانے، پھر نظر ثانی میں بھی ڈٹ جائے اور پھر پریس ریلیزوں میں بھی اپنی غلطی کا دفاع کرے، تو پھر ڈنڈے کی نوک پر ماورائے عدالت مانی گئی غلطی بزدلی اور بے شرمی ہوتی ہے، احساس ندامت نہیں. خبروں کے مطابق کمرہ عدالت میں کچھ لوگوں اور وکیلوں نے بھی جو چیف جسٹس کے ساتھ بدتمیزی کی اور جس طرح تینوں جج بے بس نظر آئے، یہ سپریم کورٹ کی سنگین توہین تھی جس کی ذمہ داری خود ان تینوں ججز پر آتی ہے. سیاسی جماعتوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور میڈیا آج کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا اس پر یہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ سب سیاستدان، بیوروکریٹس، میڈیا پر کھلی عدالت میں شیر کی مانند دھاڑنے والا آج چیمبر کی بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا. ججوں کا ضابطہ اخلاق حرف بحرف ایسے ہی ججوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ جو اپنے الفاظ اور رویے سے پورے ادارے کی بے حرمتی کا باعث بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے ہی غلط فیصلوں کے باعث جب سڑک پر کوئی راہ چلتا
کسی قاضی سے بدزبانی کر دے تو پھر ایسے بزدل قاضی کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور وہ اپنی غلطی کی درستگی کو بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے عمل میں لاتا ہے. یہ جناب کہا ہے مطیع اللہ جان صاحب نے, اور صاحبزادہ حامد رضا اعلان کر چکے ہیں ریفرنس دائر کریں گے ان تینوں ججز کے خلاف. یہ چیز اب مزید آگے بڑھنے جا رہی ہے. دوسری طرف حکومت کے لیے مشکلات اب پیدا ہونے جا رہی ہیں کیونکہ 11,000 لوگوں کو ایک ہی جھٹکے میں بے روزگار کر دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کو جو یعنی سبسیڈائزڈ خوراک ملتی تھی وہ حق چھین لیا. 50 ارب روپے انہوں نے رکھے ہوئے تھے بجٹ میں, اب وہ پتہ نہیں کہاں کھائے جائیں گے. یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے کا اعلان کر دیا. لاکھوں گھرانے ہیں اور تقریباً 2.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اگر ایوریج لگائیں آپ ہر گھر میں 5 سے 7 لوگوں کی بھی, تو لاکھوں گھرانے ہیں اور 2.5 کروڑ افراد تک یہ یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے سبسیڈائز دالیں, گھی وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہنچتی تھیں. تو اب تو بیچارے پہلے ہی 2 وقت کی روٹی سے محروم تھے, اب ان کو سے چھین لیا گیا. پھر 11,000 خاندان بے روزگار کر دیے گئے ہیں ایک ہی جھٹکے میں, فوری طور پر. بجٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے پیسہ اور اچانک اب کیا ہو گیا؟ تو کوئی اسکیم ہوتی ہے, کوئی سوچ ہوتی ہے کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے. آپ کو پتہ نہیں تھا بجٹ میں آپ نے رکھے پیسے اور اب یہ ختم کر دیے. اب یہ تمام یوٹیلیٹی سٹور کی جو ایسوسیشن ہے, 11,000 ملازمین ہیں, یہ ملک گیر احتجاج کا, اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. جب کسی کی روٹی چھین لی جائے, روزگار چھین لیا جائے, تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرنے دے گا اور آپ سمجھیں گے کہ ہم جو مرضی کر لیں, ہم شیلنگ کریں گے, ڈنڈے ماریں گے, ان کو لاپتہ کریں گے, ان کو اٹھائیں گے, پولیس ہمارے پاس ہے, ہم کچھ بھی کر لیں گے. تو ایسے معاملات نہیں چلیں گے کیونکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ حکمرانوں کے لیے, شہباز شریف کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. انہوں نے بس ایک دفعہ کہہ دیا ہاں بند کر دو سارے, ختم, اور یہ 2 ہفتے کے اندر ساری چیزیں, اور ابھی سے ختم کر دیا ہے, سارا کچھ وائنڈ اپ کرو. بس بتائیں کس کے کہنے, آئی ایم ایف کہنے پر کیا ہے, تو آئی ایم ایف کی پہلے شرائط ہوں گی. آپ نے ابھی بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق بنایا, آپ خود کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطابق بجٹ ہے, آئی ایم ایف سے مل کر بنایا ہے, ان کی شرائط کے مطابق بنایا ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اس وقت آپ نے نہیں کیا, اب کیوں کیا ہے؟ اچھا, اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی ملاقاتیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ بھی ایک ٹف ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں ٹائم. پھر آئی پی پی سے معاہدہ ختم نہیں کر سکتے, نئی شرائط پر آمادہ کر رہے ہیں ویس لغاری, بڑی مہربانی آپ کی جی. ٹیلی کام آپریٹرز نے انٹرنیٹ کے مسئلے پر وزیر اعظم سے مدد مانگ لی. وزیر اعظم خود مدد مانگتے پھرتے ہیں, آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں. وزیر اعظم آپ کو اچھی طرح امداد فراہم کریں گے. نیٹ آپ دیکھ لیجئے, پورے پاکستان سے رپورٹس آ رہی ہیں, پھر سلو کر دیا گیا ہے, پھر مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے. چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے وزارت خزانہ نے حکمت عملی تیار کر لی. ارے واہ کیا بات ہے, بہت زبردست حکمت عملی ہوگی. جہانگیر ترین صاحب کو بلائیں اور بتائیں کہ کیا کرنا ہے, بس اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. چینی کی قیمت آپ ایکسپورٹ کریں, امپورٹ کریں, جو مرضی کریں, بڑا زبردست طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. حکومت اسی طرح سے ہی پہلے بھی فیصلے کر چکی ہے چینی کے حوالے سے, کیونکہ ان کی اپنی بھی شوگر ملیں شریف خاندان کی, تو پھر فیصلے تو ایسے ہی ہوں گے. رواں ڈاکوؤں کا تیسرا حملہ, پولیس حکام کی کارکردگی پر سوال اٹھ گئے. یہ 3 حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد اعلیٰ پولیس افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے. آئی جی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, وزیر اعلیٰ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, وہ افسران ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں کہ جی تیسرا حملہ کیسے ہو گیا. اگر ان ڈاکوؤں کے بارے میں یہ آپ کر دیں کہ یہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, تو دیکھیے گا پھر آپ کارکردگی دیکھیے گا پولیس کی بھی اور مریم نواز صاحبہ کی بھی, وزراء کی بھی. یہ اصل میں ڈاکو کچے کے ڈاکو ہیں اور ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں بنتی تحریک انصاف سے. تو یہ بات ہے, اگر ان ڈاکوؤں کو لیبل لگا دیا جائے کہ ہو یہ تحریک انصاف کے ہیں, پھر آپ دیکھیں, پھر ان کا بالکل آپ صفایا ہوتے دیکھیں گے. صدر مملکت نے 26 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اہم قانون سازی متوقع ہے. اس کا میں ذکر شروع میں کر چکا ہوں کہ وہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے کی جائے گی. ڈاکوؤں کے حملے میں 12 اہلکاروں کی شہادت, ڈی پی او سمیت 3 افسران کا تبادلہ کر دیا گیا. اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو نئے ہنر سکھانے ہوں گے, پاکستان کو کسی جلسے جلوس اور یہ دھرنے شرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی, آپ آ گئے ہیں, جلسے جلوس دھرنے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہیں نا سب کچھ بند کرنے کے لیے, سب کچھ ختم کرنے کے لیے, تو آپ کی ہوتے ہوئے ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. اچھا, اب خبر کیا ہے؟ شہباز بلاول ملاقات کے بعد اہم پیش رفت, پاور شیئرنگ کے لیے بڑی بیٹھک گورنر ہاؤس میں ہوگی. پاور شیئرنگ کے لیے, کوئی لوگوں کو سستی پاور دینے کے لیے نہیں کہ توانائی آئی پی پیز کے, نہیں, اس کے لیے مشاورت نہیں کرنی. کوئی لوگوں کو روزگار کے لیے مشاورت نہیں کرنی, لوگ بھوک سے تنگ ہیں اس کے لیے نہیں, تعلیم کے لیے نہیں, کسی ایسے معاملے پر مشاورت نہیں کرنی. یہ مشاورت کس لیے ہے؟ پاور شیئرنگ یہ ہو رہی ہے. اپوزیشن کی گرانڈ لائنز بنانے کی تیاریاں جاری ہیں, بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں, اور اون چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 2 ماہ کے بعد عوام کے لیے ریلیف ہوگا. یہ لیں, کیا بات ہے, 2.25 سال سے ریلیف عوام لے کر تھک گئی ہے, اب مزید آپ 2 ماہ بعد ریلیف اور کیا دیں گے آپ؟ 2.25 سال سے جتنا آپ ریلیف دے دیا ہے, اس سے زیادہ
تو گنجائش ہی نہیں ہے اب عوام میں رہ گئی کہ وہ مزید ریلیف ہضم کر سکیں۔ 50% انڈسٹری بند ہونے کی وجہ مہنگی بجلی ہے، گوہر اعجاز، اچھا ان کو اب خیال آ گیا، یہ نگران وزیر بھی تھے۔ عمران خان نے بڑی زبردست درخواست دیتی ہے ورزش کے لیے ڈمبل فراہم کیے جائیں۔ عمران خان نے عدالت میں درخواست جمع کرا دی، حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی ہم نہیں دے سکتے ڈمبل۔ بھائی آپ کوئی نہاری مانگتے نواز شریف صاحب کی طرح، آپ اس طرح کے کوئی 25-30 لوگ ملنے چاہیے، اے سی مانگتے، آپ پلیٹلیٹس کہتے میرے گر رہے ہیں، مجھے اپنے ذاتی معالج کی ضرورت ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کریں۔ ڈمبل آپ مانگ رہے ہیں، یہ تو حکومت نہیں دے سکتی۔ نواز شریف صاحب جب تھے تو آپ کی حکومت تھی، آپ نے بہت کچھ دے دیا تھا۔ آئی ایم ایف سے $7 ارب قرض کے لیے پہلے $2 ارب فائنینسنگ گیپ پورا کریں۔ اب اماراتی بینکوں سے $2 ارب قرض لیں گے۔ چین، امارات، سعودیہ سے $12 ارب کا رول اوور الگ ہے۔ آئی ایم ایف سے مہنگا قرض ملے گا، شرح سود 5%، معیشت درست، اربوں ڈالر سرمایہ کاری الگ۔ یہ بات کیا کرتے تھے، اور حقیقت جو ہے یہ اب پتہ چل رہی ہے کہ جی ان کو تو کوئی اب لفٹ ہی نہیں کرا رہا، کوئی دوست ملک نہیں ان کو اب رقم دے رہا، اور یہ اب شرح سود، بہت زیادہ شرح سود پر کمرشل بینکوں سے، وہ بھی فورن بینک سے، جو گلف کنٹریز کے بینک ہیں ان کی سخت شرائط پر دیں گے، تو سود ہی کی ادائیگی اتنی ہوگی کون کرے گا؟ ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، بس قرض آئے اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا۔ اچھا، خیبر پختونخوا حکومت بجلی کی قیمت خود طے کرے گی، پاور ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا بھی اعلان، ٹرانسمیشن لائن بچھانے اور ڈسٹریبیوشن کا بھی فیصلہ۔ صوبائی حکومت کے 171 میگا واٹ کے 7 منصوبے جاری، 600 میگا واٹ کے 10 منصوبے زیر تعمیر، بجلی کی قیمت $10 فی یونٹ سے کم۔ یہ بہت بڑا منصوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت لا رہی ہے، اور اپنے بجلی کا نیٹ ورک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے، اور $10 سے کم یونٹ بنا کر لوگوں کو دیں گے۔ تو یہ اگر چند سالوں میں یہ کر لیتے ہیں یا چند مہینوں میں اس طرح سے کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک انقلاب ہوگا خیبر پختونخوا میں۔ اور اگر یہ واقعی میں سستی بجلی دے دیتے ہیں تو انڈسٹری تو خیبر پختونخوا کی طرف جائے گی، اور پھر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی کیوں خیبر پختونخوا میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دوسری نہیں تیسری دفعہ اسی کی گورنمنٹ آ جائے جس کی پہلے تھی، ورنہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک دفعہ 5 سال کی کوئی گورنمنٹ گزار لی ہو کسی پارٹی نے، اگلی دفعہ اس کو باری کبھی نہیں خیبر پختونخوا کی عوام نے دی۔ تو اب ان کو تیسری دفعہ انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ملے ہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو، انصاف کارڈ بھی انہوں نے بحال کر دیا۔ تو اب یہ بجلی کے مسئلے پر بھی خود سے انیشیٹو لے رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔